राशिद किया, हमने माना है, तूने छोड़ दिया है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरी सुन्नत फैसला कर देगी, अगर सुन्नत में न मिले खलीफा राशिद फैसला कर देगा। फिर हम देवबंद वालों ने कहा हम अल्लाह की बात भी मानते हैं, पैगंबर की बात भी मानते हैं, पैगंबर के बाद खुलफाए राशिदीन की बात भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन की बात भी मानते हैं। हयातुन नबी पे सिद्दीक अकबर को पेश किया, मैंने 3 तलाक हज़रत उमर बिन खत्ताब को पेश किया है, जुम्मे के दिन की 2 अज़ान पे उस्मान गनी को पेश किया है। हम तो सबकी बात मानते हैं, जिन जिन की बात मानने का अल्लाह के नबी हुक्म दे जरूर मानेंगे। एक लड़का था, वालिद फौत हो गया, वालिद ने कहा बेटा मेरे जाने के बाद जो चचा के उस पे अमल करना। वालिद दुनिया से चला गया, ये कहते शादी वहाँ करनी है, चचा ने कहा नहीं करनी। चचा ने पूछा बेटा यहाँ नहीं करनी, वो कहते हैं मैंने जरूर करनी है। वो चचे ने लड़के को पकड़ा, मौलवी साहब के पास लाया कि मौलवी साहब इस पागल को समझाओ, ये मुस्तकबिल नहीं जानता, घर के हालात नहीं जानता, फला जगह शादी करना चाहता है, हम उस खानदान का पस मंजर जानते हैं, इसको मना कर दो। मौलवी ने पूछा बेटा तू क्यों बात नहीं मानता? कहते जी कुरान कहते हैं बाप की बात मानो, कुरान ने ये तो नहीं कहा चचा की बात मानो, हदीस से मुबारक में वालिद की बात मानो, ये तो नहीं चचा की बात मानो। मेरा बाप जिंदा होता मैं उसकी बात मान लेता, चचा की बात क्यों मानूं? ना कुरान में ना हदीस में है। मौलवी साहब मर्द को समझ के मौलवी साहब फरमाने लगे बेटा जब तेरे अब्बू दुनिया से जाने लगे कुछ नसीहत भी फरमाई थी, कुछ ने कहा जी फरमा के गए थे। कहा जी क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद खुशियां करना शादियां तो चचा से पूछ के करना। मसला हल हो गया, अगर तो चचा की मानता है तो बाप की मानता है, अगर चचा की नहीं मानता तो बाप की नहीं मानता। तो मैं कहता मेरे नबी ने फरमाया मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, मेरे बाद खलीफा राशिद की मानना, खलीफा राशिद की मानता है तो पैगंबर की मानता है, खलीफा राशिद की नहीं मानता तो पैगंबर की नहीं मानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया असहाबी कन्नजुम फदेशी मुख्तदिक तो मुख्तदिक, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिनको मानेगा जन्नत में चला जाएगा। सहाबा की मानता है, पैगंबर की मानता है, सहाबा की नहीं मानता तो नबी की नहीं मानता। मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमा उम्मत मुहम्मदिन अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही में जमा नहीं होती। इजमा उम्मत को मानता है, पैगंबर को मानता है, इजमा उम्मत को नहीं मानता, मेरे नबी को नहीं मानता। अली मुर्तजा ने पूछा मौज में कभी तिबरानी की रवायत है या रसूल अल्लाह अगर तो मसला पेश आ जाए अमर तो नहीं कहीं से रमीले क्या करे? पर मैं तो शामिल फुकहा बात को कहा की मानना तो कहा की मानता है, पैगंबर की मानता है तो कहा की नहीं मानता, नबी की नहीं मानता। मैंने कितनी हदीस पढ़ी है फिर भी कल झूठ बोलेगा ये हदीस नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते। मैंने कहा तूने सूरे लगा के कुरान भी गलत पढ़ना है, तूने सूरे लगा के हदीस भी गलत पढ़नी है। मैंने आयात भी पढ़ी है, हदीस पैगंबर भी पढ़ी है, मैंने हदीस से साबित किया है नबी की बात मानना ईमान है, खुलफाए राशिदीन की बात मानना ईमान है, सहाबा की बात मानना ईमान है, तो कहा की बात मानना पैगंबर की बात मानना है। इनको मानेगा तो नबी को मानता है, नहीं मानता तो नबी को नहीं। नारे तकबीर, नारे सहाबा, हर वक़्त सर बुलंद, हर वक़्त सर बुलंद, नारे तकबीर। मैंने 2 लफ्ज़ शुरू में कहे थे याद हो, हमारे पैगंबर नबी हैं और ये नबी हैं और आप गुज़श्ता अंबिया की तारीख उठा के देख लो। गुज़श्ता अंबिया नहीं कहते मैं चला जाऊंगा तो ये खलीफा है, मैं चला जाऊं तो ये जानशीन है, मैं चला जाऊं तो ये मुज्तहिदीन है, मैं चला जाऊं तो फुकहा है। ना मेरे नबी ने बताया मैं नहीं होऊंगा तो खलीफा है, मैं नहीं होऊंगा तो सहाबी है, मैं नहीं होऊंगा तो इजमा उम्मत है, मैं नहीं होऊंगा तो फुकहा है। मेरे पैगंबर नबी है, मेरे पैगंबर आखिरी नबी है। तो लफ्ज़ों का माना समझना, मेरे पैगंबर बैसियत नबी उम्मत को मसाइल देते हैं, मेरे नबी बैसियत आखिरी नबी मसाइल के हल के लिए उम्मत को उसूल देते हैं। मेरे नबी जो खुद नबी है मुसल्ले पे खुद खड़े हैं, मेरे नबी जा रहे हैं मुसल्ले पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया है। बैसियत नबी इमाम खुद है, बैसियत नबी मेरे पैगंबर खुद इमाम है, बैसियत आखिरी नबी मेरे पैगंबर के जानशीन है। हम नबी को भी मानते हैं, जानशीन को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, जानशीन को भी मानते हैं, हम सबको मानेंगे। मैं आखिरी बात कहता हूँ, जब आप इमाम की बात फिका भी करेंगे फौरन कहेंगे मौलवी साहब ठीक है हम फिका के हम भी मानते हैं लेकिन चेक करके मानते हैं। क्या कहेगा? फिका को हम भी मानते हैं लेकिन चेक करके मानते हैं। मैं मक्का मुकरमा में था,
ایک لڑکا ملا، کہا جی پہلے میں دیوبندی تھا، پھر میں حدیث ہو گیا۔ میں نے کہا تو ذرا دل کرے ہوگا، میں تجھے منع کر دوں، اگلے سر بھی موجود ہے، میں تو منع نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ نہیں یہ خاص وجہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو چیک کرنا، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لینا، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دینا۔ میں نے مسئلہ چیک کیا ہے، حدیث کے خلاف تھا، میں نے چھوڑ کے حدیث کو لے لیا۔ میں نے کہا میرے امام نے یہ تو بتایا ہے میرے مسئلے کو چیک کرنا، مگر یہ نہیں بتایا کہ چیک کر کون ہو، یہ نہیں بتایا کہ چیک کر نہیں سمجھا، یہ نہیں بتایا کہ چیک کر کون ہو۔ تو کہاں گیا تھا؟ تو کہاں گیا؟ کہتے جی میں گیا تھا بالا کوٹ۔ میں نے کہا کی کرن گیا؟ میں جی پینا کر کیا ہے؟ میں کہا تو کی تھی میں بروز سے لیا ہوں کی کرنا ہے بیٹی دے وہ چیک کرنا کیا بات کی کرن گیا تھا پینا کر کرتا کیے بظاہر مال چیک کرنا۔ تو میں نے کہا بھائی جو تو سیکھ کرا ہے وہ چیک کرنا، سیکھا تو نے برود ہے، چیک تو بیٹی زیور کرتا ہے۔ بھائی برود والے ناک سے بیٹی زیور تو چیک نہیں ہوتا نا، پھر تیرے کان میں بوا نہیں ہے تو نے کہنا بیٹی زیور ٹھیک نہیں نہیں بات سمجھی۔ بھائی 21 نے کیا کیا؟ تین کیا دیکھا؟ برود۔ اب کیا چیک کرتا ہے؟ پہلے بات آپ نے سنا ہے ایک لطیفہ سنا ہوگا، ایک آدمی گٹر صاف کرتا تھا، ایک دن باغ میں گزرا بے ہوش ہو گیا۔ وہ لوگ بڑے پریشان، کبھی یہ دوائی کبھی وہ دوائی، ہوش نہیں آتا۔ وہ ایک اور کو پتا چلا کہ اسی کا ہم کب تھا سمجھ کے وہ آیا، انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا تمہاری دوائیوں سے نہیں میرے علاج سے ہوش میں آئے گا کیا؟ انہوں نے ایک پخانا لیا ناک سے لگا دیا۔ انہوں نے کہا بھی اس کو پخانا سونگنے کا مرض تھا، تم نے اس کو پھول سنگایا نہیں سمجھا۔ میں کہتا کہ اس کا مرض اور تھا اور یہ چیک بیٹی زیور بظاہر امام کو کرتا ہے تو چیک کیا کرے گا؟ MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ 2 گولیاں دو، 100 روپیہ دو۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر جی 2 روپے دی 100 روپے دی 2 گولیاں؟ ڈاکٹر نے کہا کسی نے چیک سے کرا، یہ دیکھ کیسی میں نے عمدہ گولی دی ہے، اس نے چیک کرائی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر یہ گولی 2 نمبر ہو اس کو گٹر میں پھینک، میں 100 کی بجائے 200 دوں گا۔ اس نے گولیاں چیک کرائی، گٹر میں پھینکا، شام کو آ گیا، ڈاکٹر جی 200 روپیہ دو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیوں؟ بولنے کہ جی آپ نے کہا تھا چیک کرانا، میں نے گولیاں چیک کرائی ہیں، وہ تو زہر تھی، میں نے پھینک دیا، 200 روپیہ دو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کس کو چیک کرایا؟ کہتا ہے بشیر موچی نو کس کو چیک کرائیے؟ اور ڈاکٹر نے کہا بشیر موچی نے چیک نہ کرا، کسی ڈاکٹر کو چیک کرا نہیں سمجھا۔ اور میرے امام کا مسئلہ چیک کرے، مگر تو جیسا چیک کرنا ہو چیک کر امام مالک ہو، امام شافعی ہو، چیک کر امام احمد ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جیسا چیک کر آئے گا میں تجھے چوڑا سمجھ کے سائڈ پہ کر دوں گا کہ میرے مسئلے کو چیک امام مالک کرے، میرے مسئلے کو چیک امام شافعی کرے، تیری کیا ضرورت ہے؟ میں کہ تو ہاں تو میرے امام کے خلاف بھونک تو صحیح نا، پھر جواب سن۔ میں آج شاہ کوٹ میں آیا ہوں، میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں کوئی غیر مقلد یہاں بیٹھو میری بات کام کھول کے سن لے، تمہارا مولوی آئے اور میرے امام کو بکے تو پھر میں جواب دوں گا جیسے جواب دینا چاہیے۔ میں نے فتوا نہیں دیا، لیکن تم اگر عبارات فقہ لاؤ گے تو ہم بھی لائیں گے۔ میرے امام پہ بحث ہوگی تو تمہیں تیاری کر، پھر بعد میں تم نے خود جانا ہے۔ ایسے کا مہربانی کرو، بولتا مہربانی کرو، آپس میں مل کر نہ بیٹھے۔ میں نے کہا کل جو تم نے منتیں کر کے بیٹھنی ہے آج ہی آرام سے بیٹھ جا۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا مسئلہ بتا کون سے چیک کیا؟ میں صرف ایک مسئلہ بتانے لگا، کہا جی فقہ میں لکھا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بندہ مسجد میں سنتیں نہ پڑے بیٹھ جائے، میں نے حدیث مبارک میں دیکھا ہے ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، نبی پاک سے ہم خطبہ دے رہے تھے پر تم فصل لے کھڑا ہو اور سنتیں پڑھ۔ امام نے کہا نہ پڑھے، نبی پاک نے فرمایا پڑھو۔ میں نے فقہ چھوڑ کے حدیث کو لیا ہے، دیکھو مسئلہ حدیث کے خلاف آ گیا۔ میں نے کہا میں ابھی دیکھتا ہوں، مجھے بتا ایک حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے اپنی گھر والی کے پاس چلا گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا 2 ماہ کے روزے رکھو،
غلام آزاد کرو. کہا جی میں گردن کے علاوہ مالک نہیں ہوں، پر میں 2 ماہ کے روزے رکھوں. کہ یا رسول اللہ بڑے مشکل ہیں، ایک روزہ تو مجھ سے آخر تک نہیں گیا، میں 2 ماہ کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہیں بیٹھے تھے، ایک اور صحابی ہے، کہ یا رسول اللہ ٹوکرا کھجوروں کا ہے، آل مدینہ کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ محلے میں تقسیم کر دو، یہی کفارہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ محلے میں مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو خود کھا لے، یہی صدقہ ہے. خود کھا لے، یہی کفارہ ہے. توجہ، خود کھا لے یہی کفارہ ہے. مسئلہ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر اپنی گلی میں یہودی سے تکرار فرما رہے تھے. یہودی نے کہا میں نے گھوڑا نہیں بیچا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے بیچا ہے. حضرت خزیمہ بن یمان آئے رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے تو گواہی کیسے دے گا، تو موقع پر موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل اترتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو ہم نے مانا ہے. آپ نے دیکھا تو ہم بغیر دیکھے آپ کے فرمانے پہ جبریل اترتا مان سکتے ہیں، آپ کے فرمانے پہ اس گھوڑے کی خرید و فروخت نہیں مان سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا من شہد لو خزیمہ فهو حسبہ. اگر عدالت میں گواہ 2 چاہیے، لیکن اگر خزیمہ اکیلا آ جائے تو یہ 2 کی جگہ پر ہے، یہ 2 کی جگہ پہ. میں نے کہا توجہ رکھنا. اب میں ایک صورت عرض کرتا ہوں. عدالت لگی ہے، عدالت میں گواہ آیا، گواہ نے گواہی دی ہے، جج نے کہا گواہ دوسرا لاؤ. وہ چیک کر بول کے کہنے لگا وہ جی میں کل ہی کافی ہوں. جج نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. تو جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے خزیمہ نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا اکیلا کافی ہے، تو جب میں گواہی دیتا ہوں تو کیوں نہیں کہتا اکیلا کافی ہے؟ وہ چیکر تھا. جج نے کہا بیوقوف تو بات کو سمجھے ہی نہیں ہے. ایک تو قانون ہے کہ فیصلہ تب ہوگا جب عدالت میں گواہ 2 آئے، لیکن حضرت خزیمہ کے لیے قانون نہیں ہے. میرے پیغمبر نے خزیمہ کی خصوصیت بتائی ہے. قانون اور ہوتا ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے. قانون اور ہوتا ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے. توجہ گواہ میں توجہ. مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ایک چیکر آیا. کون آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چیکر آیا. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب میرے کھجورا کھواؤ. مولوی صاحب پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا گیا تھا. مولوی صاحب نے کہا تجھے کھجورا کھلاؤ، تجھے جوتیاں مارا. انہوں نے کہا عجیب مولوی، اللہ کے نبی نے کھجورے کھلائیں گے آپ جوتیاں مارتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کے نبی نے کیا کرائی تھی؟ کھجورے مارا، تجھے جوتیاں مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری سزا جوتیاں ہے. کہا جی نبی پاک نے کھجورے کھلائی. ہم نے کہا نا ایک قانون ہے. ایک کیا ہے؟ میرے امام کا علم دیکھنا، میرے امام کا علم دیکھیے. ایک قانون ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی بیوی کے پاس چلا جائے تو قانون یہ ہے غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا. 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک صحابی کی خصوصیت ہے وہ کھجوریں کھا لے، اس کا کفارہ ہے. یعنی کا قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے. میرا امام کہتا ہے میرے نبی نے قانون دیا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر تم نے گفتگو بھی نہیں کرنی، تم نے نماز بھی نہیں پڑھنی. ایک صحابی آیا، وہ آ کر بیٹھ گیا کیونکہ مسئلے کا علم تھا، سنتیں نہیں پڑھنی، وہ بیٹھا ہے. اللہ کے نبی میں کون بسل لے تو کھڑا ہو کے پڑھ لے. تو جیسے روزے کے لیے کفارے کا قانون الگ ہے، صحابی کی خصوصیت الگ ہے، گواہوں کے مسئلے میں قانون الگ ہے، خزیمہ کی خصوصیت الگ ہے، اور خطبے کے دوران سنتیں نہ پڑھنا قانون الگ ہے.